नाज़रीन, वर्ल्ड वाइड फलस्तीन के लिए एक बार फिर मुजाहरे जब वो शुरू हो गए हैं, एक मोमेंटम दोबारा से बनता हुआ जो नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान की सप्लाई रेजिस्टेंस के लिए रीजन में वो तेज हो रही है, क्योंकि जंग जो है वो किसी भी वक्त एक बड़ी जंग जो है शुरू हो सकती है। लेबनान के हवाले से सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा है। अच्छा, पोप का विजिट शुरू हो चुका है और इस विजिट के बाद ये खतरा पाया जा रहा है कि विजिट के फौरी बाद जो है वो एक बहुत बड़ी एस्केलेशन हो सकती है, क्योंकि अब इजराइल ने एक और काम शुरू कर दिया है। इजराइल ने जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस लेबनान में मौजूद हैं उनको भी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि वो फौरी तौर पर लेबनान छोड़कर निकलें, और ताकि इजराइल का काम जो है वो मजीद आसान हो सके। तो अब ये बहुत बड़ा क्राइसिस है कि यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस को अब इजराइल जब बराह रास्त धमकियां लगा रहा है, यानी एक ऐसी पावर जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब यूनाइटेड नेशन की जो फौजें हैं, जिसमें ये बात ध्यान में रखे कि चाइना की फौज भी शामिल है, तो ओवरऑल वो यूएन फोर्सेस को धमकी लगा रहा है कि वो फौरी तौर पर लेबनान छोड़कर निकले। तो ये जंग बिल्कुल नागुज़ीर है और वाज़ेह है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक ऐसी एंटिटी जो बेकाबू है, जो किसी कानून किसी दायरे के अंदर नहीं है। अच्छा, हिटलर जो है ना, हिटलर बेसिकली इनकी अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें भी हिटलर बेसिकली एक फिनोमेना था कि जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, एक पर्सन से बढ़कर एक फिनोमेना जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है वो खतरा ही होती है। तो यहां रीजन में यानी इजराइल की जो एक्टिविटीज हैं और जो अग्रेशन है उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। ठीक, अब वो लेबनान में उसके एक सोवरेन नेशन उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर रहा है, हालांकि इसने पहले भी जंग की है। ठीक है ना, तो अब दोबारा जंग की क्या जस्टिफिकेशन है, पहले कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। तो मुल्कों को जंगों में घसीटा जा रहा है, उनके लोगों को मुसलसल मारा जा रहा है, तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। उधर सीरिया में भी सूरत हाल खराब है, इजराइल वहां पर भी एक्सपैंड कर रहा है। तो टर्की को वहां पर उनके जो मफादात हैं बरह रास्त उस पर हमला, जो साइप्रस में मिलिटराइजेशन इजराइल कर रहा है। अच्छा, टर्की को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टर्की तेजी के साथ अब अपनी जो पावर है उसको बढ़ा रहा है। टर्की ने दुनिया का पहला ये तजर्बा किया है कि ड्रोन से एयर टू एयर मिसाइल फायर किए हैं, यानी ये काम जो है वो फाइटर जेट्स कर सकते हैं जो एयर टारगेट को हिट करते हैं एयर टू एयर मिसाइल के जरिए। तो टर्की ने ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं जो जेट्स वाला काम कर सकते हैं, यानी वो एयर टू एयर मिसाइल जब वो फायर कर सकते हैं और एक एरियल टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो ये एक आप कह लें कि बिल्कुल एक नया चैप्टर है कि ड्रोन्स अब इस काबिल जब वो हो गए हैं कि जेट्स जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं एयर टू एयर अटैक करने के लिए, तो जेट्स भी अब उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये टर्की दुनिया में, चाइना, रशिया, अमेरिका, बरतानिया, इजराइल, सबसे बढ़कर टर्की दुनिया में पहला मुल्क बना है जिसने ये ड्रोन्स बनाए। तो टर्की अपनी ताकत जब तेजी के साथ बढ़ा रहा है, और लेकिन उसके मफादात के ऊपर बरह रास्त इजराइल जब वह हमलावर हो चुका है, और सबसे बड़ा जो है वो सीरिया में वो मजीद एक्सपैंड कर रहे हैं। यूरोप की सूरत हाल क्या है? हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यूरोप जंग को जारी रखना चाहता है, और चूंकि यूरोप जब वो जंग में शिकस्त खा चुका है, तो अगर मुकम्मल जंग बंदी होती है तो ये शिकस्त जब वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, इसलिए वो जंग को जब जारी रखना चाहता है। अच्छा जी, सबसे पहले ईरान से शुरुआत करते हैं। ईरान ने ये कहा है कि जो ये खबरें आ रही थी कि हमने कोई इराक के अंदर घुसकर कोई अटैक किया है, तो ये कोई इसमें सदाकत नहीं है और ये बिल्कुल एक झूठी खबर है। वी डिनाई अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्म्ड सोर्सेज इन आर्म्ड फोर्सेज द रूमर्स रिगार्डिंग लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम ईरान ऑन कुर्दिस्तान रीजन ऑफ इराक। कोई हमने मिसाइल जब वहां पर फायर नहीं किए हैं। अच्छा, तो इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि तेहरान इज रीआर्मिंग इट्स एजेंट्स इन यमन, लेबनान एंड सीरिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सीरिया में भी अब इजरायली मीडिया कह रहा है कि वहां पर सप्लाई दे रहे हैं यमन में और लेबनान में। तो बात यह है कि मतलब वेस्ट से असलहा आए अगर इजराइल को तो वो परफेक्टली नॉर्मल है, लेकिन अगर ईरान से जाए तो ये डिस्टेबलाइजिंग द रीजन है। तो वो ईरान की सप्लाई को इसी एंगल के साथ जो बयान करते हैं, तो बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि ये रीजनल रेजिस्टेंस को ईरान जो सप्लाई दे रहा है। वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट एक बार फिर शुरू हो गए हैं फलस्तीन के लिए। थाउजेंड्स अटेंड प्रो पैलेस्टाइन मार्चेस अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक बार फिर जो मुजाहरे हैं वो हो रहे हैं। इटली में नेशन वाइड बहुत बड़े मुजाहरे हुए और अब बाकी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर। तो ये एक मोमेंटम जब दोबारा बन रहा है, क्योंकि गजा में बमिंग नहीं रुकी है। दुनिया को अब अंदाजा हो रहा है कि डीप बिट्रेल है
اور جو 48 گھنٹے پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی ہے کہ جینوسائیڈ تو جاری ہے، تو یہ تو فلسطینیوں کے ساتھ کتنا بڑا بٹریل ہے کہ ایک ایسی صورتحال پورٹرے کی جا رہی ہے کہ سب ٹھیک ہے لیکن اصل میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو سب کو پتا تھا کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، لیکن اب ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں سب امن ہے، سیز فائر ہو گیا ہے۔ تو اب وہ دنیا میں دوبارہ مومنٹم جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ اردوغان کی بڑی سخت سٹیٹمنٹ نتنیاہو کے حوالے سے آئی ہے۔ اردوغان نے کہا کہ ہم نے کنٹینرز بھیجے ہیں ہیومینیٹیرین ایڈ کے غزہ کے لیے، لیکن اسرائیل نے اندر داخل نہیں ہونے دیے۔ اسرائیل از لیڈ بائی دا کلر، اسرائیل از لیڈ بائی دا کلر، یہ اردوغان کے الفاظ ہیں جس کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت نہیں ہے۔ اردوغان کے الفاظ ریگارڈنگ نتنیاہو، اور اردوغان کی بات اہمیت رکھتی ہے بہرحال ویسٹ کے اندر۔ تو اردوغان نے کہا کہ اس بندے کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت نہیں ہے۔ اور ٹرکی بہرحال اپنی طاقت تیزی کے ساتھ بڑھا رہا ہے۔ ٹرکیز رائٹس ہسٹری ایز اٹ پرووز ایئر ٹو ایئر کیپیبلٹی۔ یہ جو ایئر ٹو ایئر اٹیک ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا سرفیس ٹو ایئر اٹیک، دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ۔ یہ جو ایئر ٹو ایئر اٹیک ہے یہ صرف فائٹر جیٹس کر سکتے ہیں کہ وہ ہوا میں میزائل فائر کرتے ہیں اور کسی ایریل ٹارگٹ کو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے جہازوں کے ساتھ ان کی ڈاگ فائٹ ہو رہی ہوتی ہے یا پھر کوئی اور ایریل ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو وہ نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ٹرکی نے وہ ڈرونز ایجاد کر لیے ہیں جو ہوا میں ہوتے ہوئے وہاں سے میزائل فائر کر سکتے ہیں، یعنی جیسے جیٹس ایئر ٹو ایئر کر سکتے ہیں تو یہ ڈرونز بھی ایئر ٹو ایئر کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک نیا چیپٹر ہے، یہ ایک بالکل نیا وارفیئر سسٹم ہے۔ Turkey's newest drone just shot down a jet, no pilot needed۔ مطلب اب دیکھیں نا کہ دنیا کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے کہ اب پائلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر تو جہاز گر رہا ہے تو پائلٹ بھی نشانہ بن رہا ہے، یہاں مطلب وہ آپ زمین میں بیٹھ کر اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اور کوئی پائلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو ٹرکی نے کی ہے۔ ٹرکی جسٹ میڈ ہسٹری، تاریخ رقم کر دیا ٹرکی نے، by doing something no drone has ever done before، جو دنیا میں اب سے پہلے کوئی بھی نہیں کر سکا ہے، چائنا، امریکہ، کوئی بھی نہیں کر سکا ہے۔ It hunted down a jet power target، یعنی وہ ایریل ٹارگٹ تجربہ کیا گیا ہے جس کو صرف جیٹس گرا سکتے ہیں ایئر ٹو ایئر اٹیک کے ذریعے، اس کو ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ گرایا گیا ہے۔ اور پھر امپورٹنٹ بات، جیسے جیٹس جو ہیں وہ ریڈار کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور جو ٹارگٹس ہیں ان کو لاک کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ریڈار کے ساتھ جو کنیکٹڈ تھا۔ فائرڈ اے میزل فرام مائلز اوے، اور اس نے کئی میل دور سے میزائل فائر کیا ہوا کے اندر ہوتے ہوئے، جیسے جیٹس فائر کرتے ہیں۔ مطلب جو جہازوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے وہ آمنے سامنے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ کئی کلومیٹر دور ہوتے ہیں تو میزائل فائر کرتے ہیں۔ تو ان ڈرونز نے بھی کئی کلومیٹر دور ہوتے ہوئے میزائل فائر کیا اینڈ بلیو اٹ آؤٹ آف دا اسکائی، اور اسے جب تباہ کر دیا گیا۔ نو پائلٹ، نو کاکپٹ، جسٹ آٹونومس ڈیتھ فرام ابو۔ اور یہ ایون اس کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ جیسے فائٹر جیٹس ایک جوائنٹ کمبیٹ مشن میں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ یعنی اس مشن میں بھی یہ اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، جس میں یعنی جیٹس جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن ہو رہی ہے، ایک جوائنٹ کمبیٹ مشن ہوتا ہے، تو یہ ڈرون یعنی اس میں بھی حصہ دار بن سکتا ہے۔ مطلب اس طرح سے یہ آپریٹ کرتا ہے، اگر اس کو جوائنٹ مشن پر بھیجا جائے تو بھی یہ اس میں ایفیکٹو ہے۔ The age of dog fighting drones is here، یعنی ایک بالکل نیا دور کہ جس میں ڈرونز ڈاگ فائٹ کر رہے ہیں، جیٹس کی جو لڑائی ہے اس کو ڈاگ فائٹ کہتے ہیں، تو ڈرونز جو ہے وہ ڈاگ فائٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ بہرحال پہلی بار اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اب ٹرکی بہرحال اپنی طاقت تو بڑھا رہا ہے، لیکن سیریا میں اس کی سیکیورٹی داؤ کے پر ہے اور وہاں پر مسائل ان کے لیے بہت بڑے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اسرائیلی آرمی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ٹینکس، ان کی ملٹری وہیکلز وہ آگے بڑھ رہی ہیں، وہ اپنا جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ کر رہی ہیں۔ اور اسرائیلی نیوز پیپر نے آج لکھا ہے کہ اسرائیل کی جو سیریا میں پریزنس ہے یہ صرف وہاں پر ایک آکوپیشن نہیں ہے، مطلب اس کا مقصد صرف لینڈ آکوپائی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ون آف دا یہ بھی ہے رادر انفلوئنس دا شیپنگ آف ٹرینڈز ان سیریا، نہیں تاکہ سیریا میں رہتے ہوئے پورے سیریا کو کنٹرول کیا جائے، یعنی صرف لینڈ آکوپائی کرنا مقصد نہیں ہے، یعنی سیریا کا مستقبل کیا ہے اس کو کنٹرول کرنا مقصد ہے۔ which in turn affect Israel strategic interest، جو اسرائیل کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے مطابق ہو، سیریا کو اس مطابق ڈھالا جائے، یہ اصل میں اسرائیل کا انٹرسٹ ہے۔
تو اب یعنی ٹرکی تو اپنے مطابق سیریا کو چلانا چاہے گا نا, نہیں اسرائیل اپنے مطابق چلائے گا. تو اب ٹرکی کیا کرے گا, سعودی عربیہ کیا کرے گا, اور قطر کیا کرے گا؟ تو اب آپ دیکھیے, اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ملٹری انکرجن اراؤنڈ بیت جین ٹریگر سویلین ڈسپلیسمنٹ. بیت جین جو صرف کچھ کلومیٹر دور ہے دمشق سے, جہاں پر ان کی فوجیں گئیں, اب یہ پھر ان کی مطلب ارد گرد جب ان کے پٹرولز ہو رہے ہیں اور وہاں سے سویلین جب ڈسپلیس ہو رہے ہیں, کیونکہ کسی بھی وقت دوبارہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہاں سے سویلین جب ڈسپلیس ہو رہے ہیں, وہاں پر بمبنگ ہو سکتی ہے, ان کی فوج دوبارہ داخل ہو سکتی ہے. اچھا, یو ای کا رد عمل آیا ہے. یو ای اسٹرانگلی کنڈیم اسرائیلی اسٹرائکس آن ڈماسکس سبربس, اور انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو وہ اسرائیل کو روکے اور جو سیریا کے اوپر اسرائیل اٹیک کر رہا ہے. تو یو ای تو اسرائیلی ایمبیسڈر کو بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو مطلب یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے چلے گا. یعنی اب دیکھیں نا, سیریا پر سب کے پار جل رہے ہیں, بس اصل جو دوڑ سب کی لگی ہے وہ سیریا پر جو اسرائیل کے حملے ہیں. لیبنان پر وہ خاموش ہیں, غزہ ویسٹ بینک پر خاموش ہیں, ایران یمن پر خاموش ہیں, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسرائیل ہمارے مقاصد کو برا کر رہا ہے, لیبنان پر حزب اللہ پر اٹیک کر کے, یمن اور ایران پر اٹیک کر کے. لیکن سیریا میں مسئلہ ہے, تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سیریا میں اختلاف رکھیں اور باقی جگہوں پر کہیں کہ اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے, یعنی ادھر اس کی سپورٹ جاری رکھیں. اور بھائی اسرائیل تو ایک مکار دشمن ہے, وہ تو اس چیز کو ایکسپلائٹ کرے گا جو کہ وہ کر رہا ہے. تو لیبنان میں اس کے ساتھ ہیں, یہ یمن ایران پر ساتھ ہیں, لیکن سیریا میں ان کو اسرائیل کی پالیسی سے اختلاف ہے. تو یہ ایسا چلے گا نہیں, اس لیے اسرائیل ان کا اس پالیسی کا خوب فائدہ جو اٹھا رہا ہے. یعنی لیبنان پر بمباری پر یہ کنڈیم نہیں کرتے ہیں, سیریا پر بمباری پر کنڈیم کرتے ہیں. تو اسرائیل اس پالیسی کا خوب فائدہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے. اچھا, اب ادھر ذرا دیکھیے, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اپنا ایک انوائے بھیج رہی ہے تاکہ سیریا اور اسرائیل میں ٹینشن جو وہ کم کی جا سکیں. اب دیکھیں نا, یہ مکاری مطلب اب امریکہ سارا کچھ مکمل کور دے رہا ہے اسرائیل کو, لیکن سیریا میں ٹینشنز کو ڈی اسکیلیٹ کرنے کے لیے, چونکہ دیکھیں نا عربز کو پسند نہیں آ رہا, تو اب دیکھیں امریکہ ایک پوری مکاری ہے کہ عربز کو سیریا میں جو ہو رہا ہے پسند نہیں آ رہا, تو امریکہ بھی کہہ رہا ہے ہاں دیکھو اسرائیل ہم بھیج رہے ہیں بندہ اسرائیل کو قابو کرنے کے لیے. تو لیبنان میں وہ کوارڈینیشن میں ہے, لیبنان پر بمباری ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن سیریا میں عربز کو پسند نہیں آیا, تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اپنا انوائے بھیج رہی ہے تاکہ سیریا اور اسرائیل میں معاملات خراب نہ ہوں. بھائی کیسے خراب نہیں ہوں گے, خراب تو ہوں گے. مطلب ایک ایسی اینٹی جس نے جینوسائیڈ کی ہے اور وہ لوگوں کو مارتی چلی جا رہی ہے, اس کو یہ یہاں کنٹین کرنا چاہتے ہیں صرف سیریا میں, وہ کیسے کنٹین ہوگی؟ مطلب کیسے منائیں گے اسرائیل کو کہ نہیں نہیں سیریا کو بخش دو, سیریا میں امن آنے دو, کیسے منائیں گے؟ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے دیکھیں کہ ہو بھی نہیں رہا ہے, یہ تو سب مل کر انہوں نے بشار الاسد کو گرایا نا, تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ سیریا میں کنٹین کریں, باقی اسرائیل کو کہیں کہ لیبنان پر بھی بمباری کر لو, جدھر مرضی جو کرنا کر لو, لیکن سیریا سے دور رہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ سیریا میں بھی آئے گا, وہ باقی جگہوں پر بھی آئے گا. ادھر جو ہے وہ لیبنان کا کرائسس بہت شدت اختیار کر رہا ہے, یہ جنگ بہت بہت قریب ہے. ایون آپ کہیں کہ پوپ کے دورے کے بعد آپ کو بڑی اسکلیشن نظر آئے گی. ذرا اسرائیلی میڈیا کی خبریں دیکھیے. اسرائیلی کیبنٹ کو باقاعدہ پلان دیا گیا ہے ٹو انٹینسیفائی فائٹنگ ان لیبنان, ٹھیک ہے نا, باقاعدہ وہ پلان وہاں پر فائنلائز ہو رہا ہے. اسرائیلی آرمی نے پلان سبمٹ کیا ہے ٹو اسکلیٹ اٹیکس اگینسٹ حزب اللہ ٹو پولیٹیکل لیول, یعنی ایک فائنل اس کے لیے اپروول کے لیے باقاعدہ پلان جو ہے وہ سبمٹ کر دیا گیا ہے اسرائیلی میڈیا کے بقول. اب یہ ان کی خبر دیکھیے, اسرائیل از لوزنگ پیشنس, اسرائیل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے کہ کیوں لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ حزب اللہ کے خلاف اقدام نہیں کر رہے. تو یہ وہ سارا دروازہ ہے جو لیبنیز گورنمنٹ نے کھولا ہوا ہے اس اگریشن کے لیے, یعنی جو انہوں نے کہا کہ ہم حزب اللہ کو ڈسارم کریں گے, تو اسرائیل کا وہی بیانیہ ہے کہ جب تم نے کہا کہ تم ڈسارم کرو گے تو اب کیوں نہیں کر رہے, تو اب ہم فورسفلی کریں گے. تو یہ لیبنیز گورنمنٹ کا چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ غفلت میں تھے, ریالٹی سے دور تھے, یا امریکہ کا تو کٹ پتلی بنے ہوئے تھے, واٹ ایور, انہوں نے یہ اگریشن کا دروازہ کھولا اور اسرائیل کو ایک مزید جسٹیفیکیشن دی ہے. تو اب یعنی ادھر پوپ کا وزٹ ہو رہا ہے اور وہاں اسرائیل کیا ڈسکس کر رہا ہے, مزید حملوں کی جو ہے وہ تیاری. تو اس وزٹ کے فوری بعد آپ کو بڑی اسکلیشن نظر آئے گی. پھر اسرائیل نے ایک اور کام شروع کر دیا ہے, وہ کہہ رہا ہے یونائٹڈ نیشن کے فورسز نکلیں. یونائٹڈ نیشن کی جو فورسز ہیں وہ اسرائیل کے لیے بڑی رکاوٹ ہیں, کیونکہ وہ بارڈر پر ڈپلائے ہیں. تو یعنی
وہ اس پورے ایریا میں مکمل آکوپیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ یو این بیٹھا ہوا ہے، ان کی انفراسٹرکچر ہے، ان کی آرمی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یو این فورسز جو ہے ریزسٹنس سپورٹ کرتی ہے کہ یو این فورسز رہیں. اب اسرائیل جو کھل کر ان کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ یو این فورسز یہاں سے نکلیں، تاکہ مطلب اسرائیل اور کھل کر جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. کہتا ہے اسرائیلی آرمی نے کہا کہ جتنی جلدی یو این فورسز یہاں سے نکل جائیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک ایسی اینٹی جو بالکل بدماش بن چکی ہے اور وہ کسی قانون، کسی دائرے، کسی چیز کے اندر نہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اور اب دیکھیے یونائٹڈ نیشن کی فوجوں کے اوپر کیا الزام لگا دیا ہے، جس میں یورپین فوجیں شامل ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو سینسٹیو انفارمیشن ہے یہ حزب اللہ کو لیک کر رہے ہیں. یو این فورسز اسرائیل کی سینسٹیو انفارمیشن حزب اللہ کو لیک کر رہی ہیں، یہ ان پر الزام لگایا. اور کہہ رہے ہیں کہ یو این فورسز کی جو یہاں پر موجودگی ہے یہ ہمارے فریڈم آف آپریشن کو روک رہی ہے، ہم کھل کر آپریٹ یہاں پر نہیں کر پا رہے، لہٰذا یہاں سے نکلیں. اور ہماری جو یعنی یہ امیجز لیتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں پر موجود ہیں، اور یہ امیجز یہ حزب اللہ کو دے رہے ہیں. اور اسرائیلی ٹارگیٹنگ آف یو این فورسز تھرو اے ہائی رینکنگ اسرائیلی ملٹری آفیشل، اور کہا کہ یہ ڈی اسٹیبلائزنگ فورس ہے، یو این فورسز ڈی اسٹیبلائزنگ فورسز ہیں. تو اینالسٹ کے مطابق دس از اے کائنڈ آف پریشر ڈائریکٹلی افیکٹس فرانس، چونکہ اس میں یعنی فرانس بہت زیادہ انوالو ہے نا لیبنان، کیونکہ لیبنان فرانس کی کالونی رہا ہے، تو فرانس کافی یہاں پر انوالو ہے. فرانس نے کنڈیم بھی کیا جو اسرائیلی حملے ہوئے ہیں، حالانکہ ریجن نے کنڈیم نہیں کیا، فرانس نے کنڈیم کیا. تو یہ یعنی یو این فورسز کو نکالنے کے پیچھے ایک فرانس کے اوپر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے. تو اب یہ اسرائیل کا یہ جو نیریٹو ہے نا کہ لیبنیز گورنمنٹ اقدام کرے حزب اللہ کے خلاف وگرنہ ہم حملے کریں گے، تو یہ لیبنان کے اندر خانہ جنگی کروانے کی بھی پوری کوشش ہے، اور حزب اللہ اور لیبنیز گورنمنٹ کو آپس میں لڑوانے کی بہت کوشش ہے کہ وہ ایک دوسرے مطلب حزب اللہ الزام لگائے لیبنیز گورنمنٹ کے اوپر، اور لیبنیز گورنمنٹ کہے کہ تم چونکہ ڈسارم نہیں ہو رہے اس لیے اسرائیل حملے کر رہا ہے، کیونکہ لیبنیز گورنمنٹ کا جو اسٹوپڈ بیہیویئر ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. تو حملوں کو وہ اس طرح سے لنک کر رہے ہیں کہ چونکہ لیبنیز گورنمنٹ اقدام نہیں اٹھا رہی، مطلب لیبنیز گورنمنٹ کو مزید پریشرائز کر رہے ہیں، تو ان کا لیبنان کے اندر ایک جھگڑا کروانے کی پوری بہرحال کوشش ہے. اچھا، پھر اسی درمیان ایک اور کام ہوا ہے. نتن یاہو نے باقاعدہ معافی کی اپیل صدر کو سبمٹ کر دیا. یہ بھی دنیا کا جب معاملہ دیکھ رہی ہے، یعنی اگر ہٹلر معافی کی اپیل صدر کو دیتا، اور مطلب ایک وار کرمنل، اور اس کا صدر بھی بہرحال وار کرمنل ہی ہے، تو ایک انٹرنیشنلی وار کرمنل اور پھر ملک کے اندر کرپشن کا ٹرائل، تو اس کو معافی، ٹھیک ہے نا. اور ٹرمپ نے کہا، اب اس نے باقاعدہ معافی کی اپیل. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات کیا ہے؟ دو انٹرسٹنگ باتیں. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اس نے پہلے کہا کہ میں یہ اپیل نہیں کروں گا، کیونکہ اپیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، یعنی کرپشن میں نے کی ہے، تو اس لیے میں معافی مانگ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ معافی پارڈن جو صدارتی معافی ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب کوئی کنوکٹ ہو جائے، اس کا تو ابھی ٹرائل جاری ہے. اچھا، اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نے اس معافی والی درخواست میں یہ لکھا ہے کہ ریجن میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، اسرائیل بڑی جنگوں کے اندر جانے والا ہے، اس لیے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں اپنے ٹرائل سے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نیتن یاہو سائٹس نیشنل انٹرسٹ ٹو آسک پارڈن ان گرافٹ کیسز، مطلب اس نے کہا یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، نیشنل انٹرسٹ میں ہے. The Middle East is on the verge of developments beyond the ordinary. مڈل ایسٹ میں اتنی بڑی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں، یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات، مڈل ایسٹ میں اتنی بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں جو بہت غیر معمولی، اس لیے میں ٹرائل سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ بالکل اس سے چھٹکارا جو ہے وہ دیا جائے، یہ قومی مفاد میں ہے. الجزیرہ نے لکھا ہے کہ نتن یاہو's request for pardon in corruption cases extremely unusual، بہت امپورٹنٹ. اور پھر آگے الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے، تو ظاہر نتن یاہو چاہ رہا ہوگا کہ الیکشن میں بھی وہ جیتے تاکہ اس کے اوپر کیسز جو ہے وہ ختم ہو. تو اسرائیلی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نتن یاہو جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے تھرو تھریٹس، تو اپوزیشن مطلب اس پر غصے میں ہے، لیکن بہرحال یہ سارا معاملہ ہے. تو اوورآل اس سوسائٹی جو ہے نا اس کا مورل کولیپس ہو چکا ہے. یہ دیکھیں اگر نتن یاہو سروائیو کر رہا ہے تو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو سروائیو کر رہا ہے نا، اگر اتنے ہی وہ خلاف ہوتے تو یہ سروائیو کیسے کرتا؟ تو وہ اس کی پالیسیز کو وہ پسند کرتے ہیں جو یہ غزہ میں
نسل کشی کر رہا ہے یا باقی ریجن میں حملے کرتا ہے، یہ پوری سوسائٹی ایکسٹریمسٹ کی سوسائٹی ہے، تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب قطر نے کہا ہے کہ جو انٹرنیشنل فورسز اگر غزہ میں آنی ہیں تو وہ فلسطینی لیڈ ہونی چاہیے، فلسطینی لیڈ ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں قطر کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اور قطر نے کہا کہ ریجنل جو ڈسکشن ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور انٹرنیشنل ڈکٹیشن فلسطینیوں کو نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل should not be allowed to block second phase of the ceasefire deal۔ اسرائیل جو اس وقت سیکنڈ فیز کو اس وقت بلاک کر رہا ہے، تو قطر نے یہ بات کی۔ پھر خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل ایک نیو غازہ، یہ نئے پروجیکٹ کا نام ہے، انڈر ملٹری کنٹرول۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ جہاں پر اسرائیل موجود ہے، اسرائیلی فوج، وہاں پر ریکنسٹرکشن ہوگی، اور اس کا آغاز رفح سے ہوگا، وہاں پر بجلی ہوگی، انفراسٹرکچر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر سے پھر جو حماس والا ایریا ہے وہاں سے فلسطینیوں کو ادھر آنے الاؤ کیا جائے گا، لیکن ان کی مکمل سکریننگ ہوگی، فیشل ریکگنیشن ہوگی، کہ مطلب اس ایک ایک بندے کا ڈیٹا ہوگا کہ جو ادھر آیا۔ تو یہ ایک مکمل یعنی آکوپیشن ہوگی، وہ کہاں پر ان کو بسانا ہے، ان کا مکمل ڈیٹا وہ سارا اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا۔ تو اس سے اسرائیل کو پھر ایک تو لینڈ پر قبضہ ہو جائے گا، دوسرا جو دوسرے والا حصہ ہوگا وہاں پر اسرائیل نہ کھانا جانے دے گا، بمباری جاری رکھے گا۔ تو بہرحال یہ حماس اس کو قبول نہیں کرے گی، اور اسرائیل یہ ایک نیا منصوبہ اس کا سامنے آ رہا ہے جس میں امریکہ ظاہر ہے کہ آن بورڈ ہے۔ الجزیرہ نے لکھا کہ غزہ کا جو سوشل فیبرک ہے وہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے، یعنی ایک سوسائٹی ہوتی ہے نا، رشتہ دار ہیں، فیملی ہے، کاروبار ہے، رشتے ناتے ہیں، معاملات ہیں، ایک سوسائٹی جیسے ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ جو سوشل فیبرک ہے وہ اسرائیل نے ڈسٹرائے کر دیا بطور سوسائٹی، یعنی ایک پورا جس طرح سے ایک قوم ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے ان کا سوشل فیبرک ہی اس نے توڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ باڈیز آف دا تھاؤزنڈز آف پیلسٹینین ابھی بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں، اور اس وقت اسرائیل نے رفح پر اٹیک کر کے 4 مزید فلسطینیوں کو جو شہید کیا۔ تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور ہنگری کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ یورپی یونین پرولونگڈ یوکرین وار فیئرز ایڈمٹنگ ڈیفیٹ، تو وہ جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ ہم جنگ تو ہار چکے ہیں، تو پھر اگر یہاں پر جنگ بندی ہوگی تو واضح رشیا کی فتح ہے، تو ہماری شکست جب اسٹیبلش ہو جائے گی۔ تو یہ ہنگری کے پرائم منسٹر جو پیوٹن سے مل کر آئے ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ شکست تو ہو چکی ہے اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر کیا کریں گے، پھر اپنی جیب سے پیسے دینے ہیں۔ دسمبر تو شروع ہو رہا ہے، دسمبر میں اجلاس ہے جس میں پیسے دینے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے راز کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔